पता है हा जीम जीम इसका रूट वर्ड है, और हज्जा के लफ्ज़ी माने किसी चीज़ का कस्द करना और उसकी तरफ आना है, लेकिन उसके शरई और इस्तिलाही मायने मखसूस अफ़आल के साथ, आप अरकान लिख लें ब्रैकेट में, आमाल लिख लें, मनासिक लिख लें, मखसूस अफ़आल के साथ ताज़ीम की नीयत से खाने काबा का कस्द करना और उसकी तरफ आना है। इसके शरई या इस्तिलाही मायने या तारीफ मखसूस अफ़आल के साथ, मैंने आपको कहा ब्रैकेट में अरकान या मनासिक लिख सकती हैं, मखसूस अफ़आल अरकान या मनासिक के साथ ताज़ीम की नीयत से खाने काबा का कस्द करना और उसकी तरफ आना है। हम ये बात पढ़ चुके हैं, आप सबको पता है। आप सबकी तज़कीर के लिए सूरह आले इमरान की आया नंबर 96 और 97 का हवाला है। इन्ना अव्वल बैति वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकम व हुदल लिल आलमीन फीही आयातुम बय्यिनातुम मक़ाम इब्राहीम व मन दखलहु कान आमिना। ठीक है, और बेशक सबसे पहली इबादतगाह जो इंसानों के लिए तामीर हुई वो वही है जो मक्के में वाक़ा है, इसको खैर बरकत दी गई और तमाम जहान वालों के लिए मरकज़ हिदायत बनाया गया। इसमें खुली हुई निशानियां हैं और उसका हाल यह है कि जो इसमें दाखिल हुआ मामून हो गया। आप सबको पता है सूरह बकरा में इसका जिक्र बड़ी कसरत के साथ मौजूद है, सूरह आले इमरान में मौजूद है, और इस हज की बड़ी अफजलियत और खुसूसियत ये है कि कुरान में पूरी सूरह सूरतुल हज के नाम से मौजूद है। तो इससे हमें इस इबादत की अफजलियत पता चलती है। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा था कि इबादत में सबसे अफजल कौन सी इबादत है। कहा जाता है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह खामोश हो गए और उस साइल का जवाब ना दिया। उसके अगले साल उन्होंने हज किया, हज से वापसी पर मजमे में फरमाया वो साइल कहाँ गया जिसने मुझसे ये सवाल किया था, और कहा सबसे अफजल इबादत हज है। लोगों ने कहा ए इमाम आज़म आपने उस वक्त उसकी बात का जवाब क्यों ना दिया? कहा उस वक्त तक मैंने हज नहीं किया था, है ना। और यानी हाफिज इब्न क़य्यम रहमतुल्लाह अलैह का कहना है कि हज वो इबादत है जो तमाम इबादत का मजमुआ है ना। कहा कि इसमें सदका भी है, इसमें कुर्बानी भी है, इसमें क़याम भी है, इसमें सजदा भी, इसमें रोज़ा भी है ना, और इसके अंदर जो है वो यानी तवाफ भी है और ज़ियारत बैतुल्लाह भी है। तो उन्होंने कहा ये हज जो है वो तमाम इबादत का मजमुआ है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा जो है वो अफजल है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी पूछा गया कि सबसे अफजल अमल कौन सा है, फरमाया अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान। फिर पूछा गया इसके बाद कौन सा अमल सबसे ज़्यादा अफजल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हज मबरूर, है ना। यानी उसमें सिर्फ हज नहीं बल्कि क्या फरमाया, हज मबरूर। हज मबरूर वो हज है जिसमें कोई गुनाह ना किया गया हो, और दूसरी उसकी तारीफ क्या है कि उसे कबूल कर लिया गया। इससे ये पता ऐसे चलता है कि उलमाए कराम ने लिखा है कि हज मबरूर ये है कि वो इंसान हज मबरूर करने के बाद पहले की निस्बत ज्यादा बेहतर हो और गुनाह की कोशिश ही ना करे। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया इससे मुराद ऐसा हज है कि इसके बाद इंसान दुनिया से बेरगबत हो जाए और आखिरत का तलबगार बन जाए। जब आप मौजूद है, यानी हमारे उलमाए कराम ने हमारे लिए जो है वो चीज़ों को आसान कर दी। यकीनन हर किसी के जहन में ये सवाल उभरता है, तो हमें यानी अजीम है वो उलमाए कराम जो हमें इसका जवाब देकर दुनिया से रुखसत हुए। और ये इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की बहुत बेहतरीन तारीफ है हज मबरूर के लिए कि इसके बाद इंसान जो है वो आखिरत का तलबगार बन जाए। तो दरअसल यानी वो हज जो इंसान को अल्लाह की तरफ रागिब करते है ना, वो पहले से ज्यादा नेक हो जाए, गुनाहों को छोड़ दे और आखिरत का तलबगार बन जाए। और ये बात हम सबको पता है कि हज जो है वो गुनाहों का कफारा है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, ये पहली जो मैंने हदीस सुनाई ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस थी, ये दूसरी हदीस और फ़िक़्ह सुन्ना में ये तमाम हदीस मौजूद हैं। इसलिए मैंने आप सबको ये बात कही है कि आप इंशाल्लाह जब हम अगली क्लास रहीकुल मख्तूम की पढ़ेंगे तो आप अपनी किताब फ़िक़्ह सुन्ना अपने साथ लेकर आइएगा ताकि आपको वहाँ पर ये हवालाजात मिल जाएंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स हज करता है और उसमें शहवानी फ़ेल नहीं करता और ना ही बदकारी
کرتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک ہو کر اس طرح لوٹتا ہے جیسا کہ وہ اس وقت تھا جب کہ اس کی ماں نے اسے جنم دے. یہ بڑی مشہور اور معروف حدیث ہے، بخاری، مسلم، احمد، نسائی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرہ ان گناہوں کا کفارہ ہے جو اس کے اور اس سے پہلے عمرے کے درمیان کیے گئے. یعنی ایک عمرہ دوسرے عمرے کے درمیان گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. ایک حج دوسرے حج کے درمیان، کیونکہ پہلے حج سے اس سے پہلے تمام گناہ معاف ہو چکے، اب اس کے بعد جو کچھ تھے ان کا کفارہ بن جاتا ہے. اور کہا کہ حج مبرور کا ثواب تو جنت ہی ہے، بخاری اور مسلم. یعنی صرف اتنا نہیں کہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ بڑھ کر کیا ہے کہ حج مبرور کا جو صلہ ہے وہ صرف اور صرف کیا ہے کہ جنت ہے. یعنی اس سے کم پر اللہ تعالیٰ حج مبرور سے راضی نہیں ہوتا. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام ڈالا تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا ہاتھ پھیلائیے میں آپ سے بیعت کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیلا دیا، لیکن میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر یہ کیا؟ میں نے عرض کیا میں ایک شرط کرنا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیا؟ میں نے کہا یہ کہ میرے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں. ویسے کتنے بہادر تھے نا، ہے نا. یعنی انہوں نے کہا بس میں نے اسلام قبول کروں تو میں شرط آپ مجھے پھر یہ ضمانت دیں کہ میرے پچھلے گناہ معاف کیے جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اسلام پچھلے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے؟ یعنی وہ تو طے ہے، شرط طے کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ تو یہ طے ہو چکا ہے کہ اسلام پہلے کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، ہجرت پچھلے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے اور حج پچھلے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے. یہ مسلم کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج عورتوں اور کمزوروں کا جہاد ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ہم لوگ جہاد کو سب سے بہتر عمل سمجھتے ہیں تو کیا ہم عورتیں بھی جہاد نہ کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے سب سے افضل جہاد حج مبرور ہے، بخاری اور مسلم. یہ میرے اور آپ کے لیے ہیں خاص طور پر کہ عورتوں کا جو یعنی جہاد ہے یا افضل ترین جہاد ہے وہ کیا ہے؟ حج مبرور ہے. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. دوسری حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے میں کبھی حج ترک نہیں کرتی. بخاری اور مسلم. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کے آخری سال تک حج کیا، ہر سال حج کیا، نکلتی تھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھے، کمزور اور عورت کا جہاد حج ہے. یہ نسائی کی حدیث ہے. اور یہ بھی آپ سب کو پتا ہے کہ حاجی جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے وفد ہیں، مہمان ہیں. اگر وہ اس سے دعا کرتے ہیں تو وہ ان کی دعا قبول فرماتا ہے، اگر اس سے بخشش طلب کرتے ہیں تو وہ انہیں بخش دیتا ہے. نسائی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 دعائیں ایسی ہیں جو رد نہیں کی جاتی حاجی کی دعا جب تک کہ وہ لوٹ نہ. اس میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے کے لیے جا رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے ہمارے بھائی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. ہے نا، یہ ایک یعنی طریقہ تھا جو مجھے اور آپ کو سکھایا گیا کہ عمرے اور حج پر جانے والوں سے اپنے لیے دعائیں کرنے کو کہنا چاہیے نا. دوسری مجاہد کی دعا یہاں تک کہ وہ واپس آ جائے. تیسرے مظلوم کی دعا یہاں تک کہ اس نے جو دعا کی ہے اس کو قبول کر لیا جائے، یعنی وہ مظلوم نہ رہے، اس کی فریاد رسی ہو جائے. چوتھی مریض کی دعا یہاں تک کہ وہ شفا یاب نہ ہو جائے. اور 5ویں بھائی کی دعا اپنے بھائی کے لیے اس کی عدم موجودگی میں. کتنے ہم لوگ ہیں جو اپنے بھائیوں کے لیے ان کی عدم موجودگی میں دعا کرتے ہیں، غائبانہ دعا کرتے ہیں. یعنی بہنیں بہنوں کے لیے اور بھائی ایک ہی بات ہے. یعنی آپ اپنے بھائیوں کے لیے بھی دعا کریں تو وہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہو جاتی ہے. اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے اور ان میں سب سے جلد قبول ہونے والی دعا بھائی کی اپنے بھائی کے لیے غیر موجودگی میں دعا ہے نا. تو بہرحال اصلاح بھی چاہتے ہیں، کبھی تنگی ہوتی ہے، کبھی پریشانی ہوتی ہے، تو اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب وہ موجود نہ ہو تو پھر ان کے لیے اس حق میں دعا کی جائے اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس دعا کو قبول کر لے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی حاجی سے ملو تو اسے سلام کرو اور اس سے مصافحہ کرو
اور پھر اس سے یہ درخواست کرو کہ تمہارے لیے استغفار کرے اس سے پہلے کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہو جائے، اس لیے کہ وہ بخشا ہوا ہے۔ مسند امام احمد، یعنی روایت میں آتا ہے کہ اس کو اس کی سواری پر اترنے سے پہلے اس سے دعا کرا لو، جیسے مطلب اونٹ پر آ رہا ہے تو وہ جب تک اپنے گھر میں داخل نہیں ہوتا تو اس سے دعا کرا لی جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کرتے تھے کہ عرفات کی رات اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے بطور فخر فرماتا ہے، میرے بندوں کی طرف دیکھو، میرے حضور کس طرح بال بکھیرے ہوئے اور غبار سے اٹے ہوئے حاضر ہیں۔ احمد اور طبرانی کی حدیث ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج میں خرچ کرنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں 1 درہم کا ثواب 700 گنا ملتا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ یعنی $10,000، $9,000، $15,000، تو آپ سوچیں کہ اگر اس کو آپ ملٹی پلائی کرتے ہیں تو اس کا ثواب جو ہے وہ کتنا زیادہ ملتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے وہ اسلام کا بنی الاسلام والا خمس میں جو ہے وہ ایک ستون کیا ہے، وہ حج ہے، اور یہی ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کیا ہے، لہٰذا تم حج کرو۔ بخاری اور مسلم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام میں مبرورہ نہیں ہے نا، اور یہ نہیں مبرورہ نہیں، یہ کچھ اور لکھا ہوا ہے، یہ کچھ اور لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، پڑھا نہیں جا رہا ہے۔ استطاعت کے باوجود حج کیے بغیر مر جانا نہیں ہے، یعنی اسلام میں استطاعت کے باوجود حج کیے بغیر مر جانا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حج کیے بغیر مر گیا حالانکہ اس کے راستے میں نہ کوئی مرض جو ہے نا، وہ استطاعت نہیں ہے نا، کہ مریض جو ہے وہ سفر نہیں کر سکتا، پریشان، نہ کوئی ظالم حکمراں اور نہ کوئی واضح ضرورت حائل ہوئی، تو وہ چاہے یہودی ہو کر یا نصرانی ہو کر، جس طرح ہو کر مر جائے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، جب امیر المومنین تھے، کہتے تھے میں چاہتا ہوں کہ میں ہر گھر یعنی مدینے کے ہر گھر میں جا کر جو ہے یہ دیکھوں کہ جس نے استطاعت کے بغیر حج نہیں کیا ہے، اور میں اس شخص پر جزیہ مقرر کر دوں، ہے نا۔ جزیہ اہل کتاب پر مقرر کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اسلامی حکومت میں رہتے ہوئے اسلامی حکمرانوں کو ایک مزید جو ہے وہ رقم دینی ہے تاکہ ان کی جان اور مال کی حفاظت ہو، اور کہتے تھے خدا کی قسم وہ مسلمان نہیں، خدا کی قسم وہ مسلمان نہیں جو استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتے۔ اور حج کی فرضیت پر پوری امت کا جو ہے وہ اتفاق ہے کہ من استطاع الیہ سبیلا، جو کوئی استطاعت رکھتا ہے اسے وہاں تک پہنچ کر جو ہے وہ حج کرنا چاہیے، اور صرف ایک مرتبہ فرض ہے۔ یاد رہے، مشہور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حجۃ الوداع کے موقع پر ہی فرمایا تھا کہ اے لوگو، اللہ نے تم پر ایک حج فرض کیا ہے نا، لہٰذا تم حج کرو۔ ایک آدمی نے اس کے اے اللہ کے رسول کیا ہر سال؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے، یہاں تک کہ اس شخص نے 3 مرتبہ اپنا سوال دہرایا ہے نا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ، جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ آپ اظہار نہیں فرماتے تھے، آپ کا چہرہ سرخ ہوتا اس کا رنگ تبدیل ہوتا جاتا تھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا، اور تم اس کی طاقت نہیں رکھ سکتے۔ آپ حکمت دیکھیں، یعنی فرضیت دیکھیں، حکمت دیکھیں، مقاصد دیکھیں اور افضلیت دیکھیں نا، تو آپ اللہ کی ذات پر قربان ہو جاتے ہیں کہ اگر واقعی یعنی، اور سوال کرنے والا سوال کرتا جا رہا ہے۔ اور دوسری روایت میں اس کا نام جو ہے وہ اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ کہتا رہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ تبدیل ہوتا رہا، پھر آپ نے فرمایا نہیں، عمر میں ایک ہی مرتبہ فرض ہے، اگر میں تمہارے سوال کے جواب میں ہاں کہہ دیتا تو یہ ہر سال فرض ہو جاتا، اور جس نے اس کے بعد حج کیا وہ تطوع یعنی وہ فرضی حج ہوگا، وہ یعنی نفلی حج ہوگا۔ ایک مرتبہ بس حج فرض ہے، اور اس کے بعد پھر جتنی بھی مرتبہ کیا جائے تو وہ جو ہے وہ نفلی حج ہوگا۔ جس شخص پر حج فرض ہو جائے اس کے لیے حج کا جلد از جلد ادا کر دینا واجب ہے، ٹھیک ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا ومن اراد الحج فلیستعجل، جو کوئی حج کا ارادہ کرے پس اسے جلدی کرنی چاہیے، اس لیے کہ اسے بیماری آ سکتی ہے، اس کی سواری گم ہو سکتی ہے، یا اسے کوئی اور ضرورت پیش آ سکتی، یعنی وہ پیسے جو جمع کی کسی اور ضرورت میں خرچ، اور آپ دیکھتے ہیں دن اور رات ہمیں اتنی ضرورتیں پیش آتی ہیں، آپ نے پیسے کسی اور چیز کے لیے رکھے ہوتے ہیں، خرچ وہ کسی اور چیز میں ہوتے ہیں. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج کی ادائیگی میں جلدی کرو، اس لیے کہ تم میں سے کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ اسے کب کوئی رکاوٹ جو ہے وہ پیش آ جائے، یعنی اس رکاوٹ کی وجہ سے پھر وہ حج نہ کر سکے، لیکن پھر یہ کہ اس کے اوپر حج کی فرضیت ساقط نہیں ہوگی، گو کہ اس کی دولت، اس کی سواری، اس کی صحت اس کے اوپر سے ساقط ہو گئی، لیکن اگر حج اس کے بعد ایک بار فرض ہو گیا تھا اور اس نے نہیں کیا تو وہ فرضیت ساقط نہیں ہوگی، استطاعت ساقط ہو جائے گی، لیکن اس کی فرضیت، اس کو وہ فرض پھر ادا کرنا ہی کرنا پڑے گا. تو اس لیے اس میں زیادہ احتیاط ہے کہ اس کو جلد از جلد ادا کر لیا جائے تاکہ انسان جو ہے وہ اس فرض کو ادا کر سکے. وما علینا الا البلاغ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.